क्या आपने कभी ऐसा मंजर सोचा है जहां समंदर गरज रहा हो, लहरें दीवारों की तरह उठ रही हों, जहां बड़े बड़े जहाज भी कांप जाएं, लेकिन उसी समंदर के बीच एक जगह ऐसी हो जो न झुके न डूबे, बस खामोशी से खड़ी रहे। यही कहानी है हाजी अली दरगाह की। जरा आंखें बंद कीजिए, सोचिए। सामने फैला हुआ अरब सागर, तेज हवा चल रही है, लहरें बार बार किनारे से टकरा रही हैं, और उसी समंदर के बीच एक सफ़ेद सी इमारत खामोशी से खड़ी है। न डर न हलचल, बस सुकून। ये कोई आम जगह नहीं, ये वही दरगाह है जिसके बारे में लोग कहते हैं यहाँ समंदर भी हद पार नहीं करता। मुंबई के वर्ली इलाके के पास समंदर के बीच एक छोटा सा टापू है। उसी टापू पर बनी है ये दरगाह। वहाँ पहुँचने का रास्ता भी अजीब है। करीब आधा किलोमीटर लंबा एक पतला सा रास्ता, लेकिन ये रास्ता हर वक्त नहीं दिखता। जब पानी बढ़ता है तो पूरा रास्ता समंदर में डूब जाता है, और जब पानी उतरता है तो वही रास्ता फिर सामने आ जाता है। पहली बार जो इंसान इसे देखता है उसके दिल में एक ही सवाल उठता है, आखिर ये मुमकिन कैसे है? समंदर के बीच, लहरों के बीच, तूफानों के बीच एक इमारत सदियों से खड़ी कैसे है? ये दरगाह आज की नहीं है, करीब 600 साल पुरानी है। बताया जाता है कि इसका निर्माण सन 1441 के आसपास हुआ, और ये दरगाह एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार। लेकिन यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। कौन थे ये बुजुर्ग, कैसे पहुँचे समंदर के बीच, और क्यों आज तक लोग इन्हें याद करते हैं? क्या सिर्फ एक इमारत की वजह से, या इसके पीछे कोई गहरी बात छुपी है? कहानी आगे बढ़ेगी और हर कदम पर एक नया राज खुलता जाएगा। समंदर की लहरें अब भी किनारे से टकरा रही हैं, हवा में हल्की सी नमी है, और उसी खामोशी में कहानी हमें पीछे ले जाती है, बहुत दूर, हिंदुस्तान से भी दूर। एक शहर था बुखारा। यहीं पैदा हुए थे हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। वो कोई आम इंसान नहीं थे, बहुत बड़े ताजिर, दौलत, कारोबार, आराम, सब कुछ था उनके पास। लेकिन दिल में एक खालीपन था, ऐसा खालीपन जो ना सोने से भरता है ना दौलत से। एक दिन एक छोटा सा वाकया हुआ, लेकिन वही वाकया उनकी पूरी जिंदगी बदल गया। उन्होंने एक गरीब औरत को देखा, वो रो रही थी, उसका तेल जमीन पर गिर गया था, और वो डर रही थी कि उसका शौहर उसे मारेगा। जरा सोचिए, एक छोटा सा हादसा, लेकिन उस औरत के लिए पूरी दुनिया जैसा डर। ये देखकर हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह का दिल पसीज गया। उन्होंने ज़मीन में अपनी उंगली डाली, और रिवायत में आता है कि ज़मीन से तेल निकल आया और उस औरत का बर्तन भर गया। ये मंजर जितना हैरान करने वाला था, उतना ही सोचने वाला भी। एक सवाल उठता है, क्या ये मदद थी, या इसके पीछे कोई और बात छुपी थी? कुछ ही वक्त बाद उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हुई। उन्हें लगा शायद उन्होंने ज़मीन को तकलीफ पहुंचाई है, शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। यहीं से उनकी ज़िंदगी ने करवट ली। उन्होंने फैसला किया, दौलत छोड़ देंगे, आराम छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, और सिर्फ अल्लाह का रास्ता चुनेंगे। सोचिए, जिस इंसान के पास सब कुछ हो, वो खुद अपने हाथों से सब कुछ छोड़ दे, यह आसान नहीं होता। लेकिन उन्होंने यही किया। उन्होंने अपनी सारी दौलत छोड़ दी और फ़कीरी ज़िंदगी अपना ली। फिर उन्होंने हज किया, और यहीं से उनके नाम के साथ हाजी जुड़ गया। अब उनका सफ़र शुरू हुआ, एक ऐसा सफ़र जिसमें ना मंजिल साफ थी, ना रास्ता आसान। बस एक मकसद था, अल्लाह की रज़ा। वो अलग अलग इलाक़ों में गए, लोगों से मिले, उनकी मदद की, और धीरे धीरे उनका सफ़र उन्हें हिंदुस्तान की तरफ ले आया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, इतना बड़ा ताजिर सब कुछ छोड़कर आखिर समंदर के उस छोटे से टापू तक कैसे पहुंचा? और वहां क्या हुआ जिसने उन्हें हमेशा के लिए वहीं रोक दिया? कहानी अब और गहरी होने वाली है। हवा अब थोड़ी और तेज हो गई है, लहरों की आवाज़ और गहरी लग रही है, और कहानी अब हमें ले आती है हिंदुस्तान की तरफ। उस वक्त मुंबई आज जैसा रोशन शहर नहीं था। छोटे छोटे टापू, मछुआरों की बस्तियां, और चारों तरफ सिर्फ समंदर। इसी खामोश माहौल में हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे। उन्होंने कोई महल नहीं बनाया, कोई दौलत इकट्ठा नहीं की, बस एक सादा जिंदगी, इबादत और लोगों की खिदमत। वो लोगों को समझाते, मदद करते, धीरे धीरे लोगों के दिल
ان کی طرف کھینچنے لگے۔ دور دور سے لوگ آنے لگے، کوئی مسئلہ لے کر، کوئی دکھ لے کر، کوئی صرف ملنے کے لیے۔ لوگ انہیں ایک بزرگ، ایک ولی، ایک درویش کی طرح دیکھنے لگے، لیکن ان کی زندگی میں نہ دکھاوا تھا، نہ کوئی شور، بس سادگی، اور یہی سادگی لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ یہیں گزارا، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رہے، اور پھر ایک دن وہ وقت آ گیا جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے ایک عجیب سی بات کہی، ایسی بات جو سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے زمین میں دفن مت کرنا، میرے کفن کو سمندر میں چھوڑ دینا، اور جہاں اللہ کے حکم سے میرا کفن کنارے لگے وہیں میری قبر بنانا۔ سوچئے، ایک انسان جو اپنے جانے کے بعد بھی اپنا فیصلہ خود نہیں کرتا بلکہ اپنا پورا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک وصیت نہیں تھی، یہ ایک بھروسہ تھا، اللہ پر پورا بھروسہ۔ ان کے چاہنے والے حیران بھی تھے، لیکن محبت اتنی تھی کہ انہوں نے ان کی بات مان لی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا تابوت سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔ اب ہر کسی کی نظر اسی تابوت پر تھی۔ لہریں اسے اٹھاتی، نیچے گراتی، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تابوت تیرتا ہوا آ کر رک گیا، ٹھیک اسی جگہ جہاں آج حاجی علی درگاہ موجود ہے۔ یہ کوئی اتفاق تھا یا اس میں کوئی اشارہ چھپا تھا؟ یہی وہ پل تھا جہاں سے اس جگہ کی اہمیت شروع ہوئی۔ بعد میں یہیں ان کی مزار بنائی گئی، سمندر کے بیچ چٹانوں پر۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اصل حیرانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ کیسے یہ درگاہ طوفانوں کے بیچ بھی کھڑی رہتی ہے، اور کیوں لوگ اسے صرف عمارت نہیں بلکہ کرامات کہتے ہیں؟ آگے ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ سمندر اب بھی وہی ہے، لہریں اب بھی اٹھتی ہیں، ہوا اب بھی تیز چلتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو صدیوں سے نہیں بدلی، وہ ہے حاجی علی درگاہ۔ اب ذرا غور سے دیکھیے، چاروں طرف کھارا پانی، تیز ہوائیں، اونچی لہریں، اور ان کے بیچ ایک درگاہ جو آج بھی اپنی جگہ کھڑی ہے۔ سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے، آخر ایسا کیسے؟ اتنے سال، اتنے طوفان، اتنی لہریں، پھر بھی یہ عمارت گری کیوں نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کرامات ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے وجہ ہے۔ دراصل یہ درگاہ ریت پر نہیں بنی بلکہ مضبوط چٹانوں پر کھڑی ہے، اور اس کا فرش آس پاس کے راستے سے تھوڑا اونچا ہے۔ یہی وجہ ہے جب سمندر کا پانی بڑھتا ہے تو راستہ ڈوب جاتا ہے، لیکن درگاہ کے اندر پانی نہیں پہنچتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، پورا راستہ غائب، چاروں طرف صرف پانی، اور دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے درگاہ پانی کے اوپر تیر رہی ہو۔ لیکن کیا صرف یہی وجہ ہے؟ کیا صرف پتھر اور اونچائی اتنے سالوں کا سامنا کر سکتی؟ یہیں سے کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے، کیونکہ اس درگاہ کے ساتھ صرف اتہاس نہیں بلکہ بہت سارے قصے بھی جڑے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے ان کی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہاں آ کر اللہ نے اپنے نیک بندے کے وسیلے سے ان کی زندگی بدل دی۔ کچھ کہتے ہیں یہاں انہیں ایسا سکون ملا جیسے اللہ کی رحمت اس جگہ پر خاص طور سے اترتی ہو۔ اور کچھ لوگ ایسی باتیں بتاتے ہیں جنہیں سن کر انسان سوچ میں پڑ جائے۔ ممبئی کے پرانے لوگوں کے بیچ ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ پہلے جب لوگ ناؤ سے درگاہ کے پاس آتے تھے، کئی بار سمندر بہت تیز ہو جاتا تھا، لہریں اونچی اٹھتی تھیں، لیکن لوگ کہتے تھے جیسے ہی ناؤ درگاہ کے قریب پہنچتی، لہریں تھوڑی شانت ہو جاتی تھیں۔ ایک اور بات جو بہت لوگ بتاتے ہیں، جب ممبئی میں تیز بارش ہوتی ہے، کئی جگہ پانی بھر جاتا ہے، لیکن درگاہ کے اندر پانی جمع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ درگاہ کا فرش اونچا ہے اور پانی نیچے ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے بھی زیادہ ایک چیز ہے جو اس جگہ کو خاص بناتی ہے۔ یہاں صرف مسلمان نہیں آتے، ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں، کوئی دعا لے کر، کوئی امید لے کر، کوئی صرف دیکھنے کے لیے۔ اور جب وہ اس راستے پر چلتے ہیں تو سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، بس انسان۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اصلی اثر ابھی باقی ہے، وہ اثر جو دل کے اندر ہوتا ہے اور جو انسان کو بدل دیتا ہے۔ آگے ہم اسی اثر اور ان قصوں کی طرف بڑھیں گے۔ سمندر کا راستہ پھر سامنے ہے، دونوں طرف پانی، ہوا میں نمی،
اور دور سفید سی درگاہ دکھائی دے رہی ہے۔ ہر قدم کے ساتھ دل تھوڑا اور خاموش ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں لوگ کچھ لینے نہیں بلکہ بہت کچھ چھوڑنے آتے ہیں۔ حاجی علی درگاہ۔ ممبئی ایک ایسا شہر جہاں ہر روز ہزاروں لوگ آتے ہیں، کوئی پیسہ کمانے، کوئی نام کمانے، کوئی اپنی زندگی بنانے۔ لیکن اسی شہر میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں لوگ اپنی پریشانی چھوڑنے آتے ہیں، اپنا غم چھوڑنے آتے ہیں، اپنا درد چھوڑنے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ جگہیں دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ پرانے لوگوں کے بیچ ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ ایک آدمی روز درگاہ آتا تھا، چپ چاپ مزار کے پاس بیٹھتا اور پھر چلا جاتا۔ دن بیت گئے، ہفتے بیت گئے، مہینے بیت گئے، وہ روز آتا رہا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھ ہی لیا، تم روز یہاں کیوں آتے ہو؟ اس نے جو جواب دیا وہ دل کو چھو لینے والا تھا۔ اس نے کہا، میں یہاں کچھ مانگنے نہیں آتا، میں یہاں اس لیے آتا ہوں کیونکہ یہاں بیٹھ کر مجھے لگتا ہے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا یہی اصلی سکون نہیں ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ بار بار یہاں آتے ہیں۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی دکھاوا، بس ایک سکون۔ یہاں ایک اور عجیب سی بات ہے، جب لوگ اس راستے پر چلتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کون کس مذہب سے ہے۔ کوئی مندر سے آتا ہے، کوئی مسجد سے، کوئی گرجا گھر سے، لیکن جب سب اس راستے پر ہوتے ہیں تو سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ سب پیدل چلتے ہیں، سب لہروں کے بیچ چلتے ہیں، سب اسی درگاہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، بس انسان۔ اور شاید یہی اس جگہ کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو دونوں طرف سمندر ہوتا ہے، ہوا تیز چلتی ہے، لہروں کی آواز آتی ہے، اور سامنے وہی سفید درگاہ۔ اس پل انسان کچھ دیر کے لیے اپنی پوری دنیا بھول جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حاجی علی درگاہ کی سب سے بڑی کرامات یہ عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہاں آ کر انسان بدل جاتا ہے۔ لیکن کیا یہی اس کہانی کا آخری سچ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور گہری بات چھپی ہے؟ اب کہانی اپنے آخری پڑاؤ کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں ہمیں ملے گا اس پوری داستان کا اصلی مطلب۔ سمندر اب بھی وہی ہے، لہریں آتی ہیں اور لوٹ جاتی ہیں، ہوا چلتی ہے، وقت گزرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو نہیں بدلتی، ان میں سے ایک ہے حاجی علی درگاہ۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، کتنے طوفان آئے ہوں گے، کتنی لہریں ٹکرائی ہوں گی، راستہ کئی بار ٹوٹا، کئی بار ڈوبا، پھر بنا، لیکن درگاہ آج بھی وہیں کھڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہی کرامات ہے، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو شاید اصلی کرامات کچھ اور ہے۔ سوچئے، ایک انسان جس کے پاس دولت تھی، آرام تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، سادگی چنی، لوگوں کی مدد کی، اللہ کا راستہ چنا، اور آج صدیوں بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اس کی مزار پر آتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے بادشاہ آئے، کتنے امیر لوگ آئے، ان کے محل تھے، ان کی طاقت تھی، لیکن آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ اور ایک فقیر جو سمندر کے کنارے رہا، آج 500 سال بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ کہانی صرف ایک درگاہ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک سادگی کی، یہ کہانی ہے انسانیت کی، یہ کہانی ہے یقین کی، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے انسان اپنے پیسے سے بڑا نہیں ہوتا، اپنے کپڑوں سے بڑا نہیں ہوتا، اپنے گھر سے بڑا نہیں ہوتا۔ انسان بڑا ہوتا ہے اپنے کردار سے، اپنے دل سے، اور اپنے کام سے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سمندر کے بیچ بنی ہوئی وہ سفید درگاہ آج بھی کھڑی ہے۔ لہریں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، طوفان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، شہر بدلتا ہے، لوگ بدلتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں نہیں بدلتی، اور ان میں سے ایک ہے حاجی علی درگاہ، خاموش لیکن بہت کچھ کہتی ہوئی۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بزرگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ کی عطا سے مدد بھی کرتے ہیں، لیکن اصلی طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے۔